अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। प्रोग्राम के आगाज़ में ही तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मेरी तरफ से स्ट्रेट टॉक की पूरी टीम से बहुत बहुत मुबारक हो। और इस जश्न आज़ादी को हालिया जीत ने कई गुना बढ़ा दिया है, इसीलिए ज़िम्मेदारी भी पूरी कौम पर कई गुना बढ़ गई है। इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को फैसला कुन जंग में शिकस्त देकर तारीख रकम की है। ये कामयाबी ना सिर्फ अस्करी महाज पर एक शानदार बाब है, बल्कि कौमी वक़ार और अज़्म की एक जीती जागती मिसाल भी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी की तकरीब में ऐलान किया है कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का क़याम पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मज़ीद तक़वियत देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली और कायदाना बसीरत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और दोस्त ममालिक जैसे चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान ने खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। ताहम सवाल ये है कि अब हम दाखिली महाज पर कितनी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। तारीख गवाह है कि जंग के बाद हकीकी चैलेंज महाज़े जंग से हटकर मईशत, सियासत और माशरती इस्तेहकाम में होता है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में महंगाई को 34% से 5% तक लाने और शरह सूद में कमी जैसे मुस्बत इक़दामात का जिक्र किया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान को एक पायदार और मुतवाज़न मईशत की बुनियाद रखनी होगी। जंग के बाद के हालात में सरमायाकारी का फ़रोग़, बरामदात में इजाफा, टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद कफ़ालत और ज़रई पैदावार में बेहतरी अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देते हुए कहा है कि इख्तिलाफात अपनी जगह मगर कौमी मफाद सबसे मुक़द्दम होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि सियासी इंतशार और बाहमी इल्ज़ाम तराशी जंग में हासिल शुदा कामयाबी को भी मांद कर सकती है। अब वक्त है कि तमाम सियासी जमातें कम अज़ कम कौमी सलामती, मईशत और तालीमी इस्लाहात पर एक सफ़े पर आएँ। जंग में जदीद टेक्नोलॉजी का किरदार सबके सामने है। आर्मी रॉकेट फोर्स की तश्कील से जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने दिफाई टेक्नोलॉजी में एक अहम कदम बढ़ाया है, लेकिन इसी जज्बे को सिविलियन शोबे में मुंतकिल करना भी ज़रूरी है। जामियात में तहकीक के मयार को बुलंद करना, साइंसी और सनती मराकज़ कायम करना और नौजवान नस्ल को आलमी मयार की तालीम देना ही मुस्तक़बिल की हकीकी कामयाबी होगी। भारत के खिलाफ मार्का हक में फतह पाकिस्तान की अस्करी तारीख का रोशन बाब है, मगर असल मार्का अब शुरू हुआ है। ये वो मार्का है जिसमें दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने माशी मसाइल, सियासी इंतशार, तालीमी पसमानदगी और सेहत की कमज़ोर सहूलियात हैं। अगर पाकिस्तान ने इस मौके को बरूए कार लाकर दाखिली इस्तेहकाम, तरक्की को अपना नस्बुलैन बनाया तो ये फतह एक कौमी अहिया का आगाज़ भी बन सकती है। क्या ये मुमकिन है? क्या हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं? जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे? और क्या हम समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हम्माद गज़नवी, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल सभी के लिए। यौम आज़ादी, वज़ीर आज़म का सियासी तक़सीम और खोखले नारे छोड़कर आगे बढ़ने का पैगाम, सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मीसाक़े इस्तेहकाम की दावत, यौम आज़ादी का रस्मी खिताब या इस्तेहकाम की हकीकी ख्वाहिश। शहजाद चौधरी साहब, डिकोड कीजिएगा जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दे रहे हैं, मीसाके इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, सियासी जमातों को साथ बैठने की बात कर रहे हैं। वही रस्मी रवायती सा खिताब है कि हम हर यौम आज़ादी सुनते हैं, या वाकई हमें जो जीत हासिल हुई हमें यहाँ से आगे का सफ़र करना है और ये तय कर लिया गया है? आयशा, आज के दिन की मुनासबत से मैं शायद इस खास सब्जेक्ट के अलावा जो कि आपने वज़ीर आज़म साहब का जिक्र किया उसके अलावा शायद कुछ और बातें करूं, लेकिन आप खुद से ही उस मज़मून पर चले गई जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। सोचने की बात है कि एक मुल्क जो 78 साल से कायम है, दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, वन ऑफ द 9 न्यूक्लियर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई छोटी अचीवमेंट्स नहीं है। 78 साल से 5 जंगें भुगत चुका, अपना मुल्क 2 लख्त होते हुए देख चुका, ऐसे ऐसे धचके बर्दाश्त किए, जंगों के बाद भी कायम दायम है। अरब स्प्रिंग जैसा ही यलगार आई, फिर उसके बाद एक यलगार जो कि हमारे मगरबी बॉर्डर्स पे आई, उसके बावजूद लोग शहादतें भी दे रहे हैं, लोग जंगें भी लड़ रहे हैं, लोगों को शुजाअत के अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। दुनिया भी आपको मान रही है और दुनिया मान के आज आपका इमेज उस लेवल पे ले गई है। इसके बाद और फिर अवाम 38% की महंगाई भुगत चुके, एक जर्रा बराबर भी हल्की सी आपको आवाज नहीं आई। कौमें बदल जाया करती हैं, निजाम के निजाम उलट पुलट हो जाते हैं।
عوام میں برداشت نہیں ہوتا، لوگوں میں برداشت نہیں ہوتی اتنی مشکلات کو جھیلنے کی، اور پھر بھی وہ مصمم ارادہ قائم رکھنے کی جو اس قوم نے، اس قوم کا اپنے طور پہ اس حیثیت میں 78 سال کے بعد قائم ہونا ہی نہ صرف ایک معجزہ ہے، بلکہ اس عوام اور اس تمام جو ہم لوگ جو ہیں بحیثیت قوم، میرے حال میں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، اتنی مشکلات کے باوجود۔ اور لوگوں نے تو 6 ماہ دیے تھے، 78 سال گزر گئے۔ بہرحال کمیاں کجیاں بھی ہماری ساتھ رہیں۔ کیا ہم اس سے بہت بہتر ہو سکتے تھے؟ بہت بہتر ہو سکتے تھے۔ اگر میں اپنا شہباز شریف صاحب کی بات کو دیکھوں تو شہباز شریف صاحب نے جو ذکر کیا، مجھے اس سے زیادہ ان سے یہ توقع کرنی ہے کہ وہ اب اس کے بارے میں کریں گے کیا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی آپس میں مل کے بات کر لیں کہ اپنا ہماری جو اس وقت جو شارٹ کمنگز ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں، ذکر کیا آپ نے ان چیزوں کا بڑے واضح طور پر۔ میرے خیال میں استحکام بہت بڑی ہماری کمی اور کمزوری ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں جن کو کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو، میں بحثیت مجموعی سیاسی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، صرف آج کی سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا۔ ریسورسز کو بڑھانا اور جنریٹ کرنا اس قوم کے لوگوں کے لیے ان کا منصفانہ اور عاقلانہ استعمال۔ یعنی ہمارے ہاں جب بھی پیسہ آتا ہے، اور ہر دفعہ آتا ہے، کبھی چین دیتا ہے، کبھی IMF دیتا ہے، کبھی کوئی اور دیتا ہے، لیکن یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، فلٹر کر دیا جاتا ہے، اس کو عاقلانہ استعمال نہیں ہوتا، ہم اسے پروڈکشن اور نہیں بڑھاتے، ہم اپنے وسائل کو اور نہیں بڑھا پاتے۔ اس وجہ سے یہ قوم وہیں کھڑی ہے جہاں پر کہ یہ کھڑی ہے، اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے، کیا کہتے ہیں وہ کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو بدلنے والے بدقسمتی سے وہ لوگ بن چکے ہیں جو کہ اپنے مفاد کی خاطر قرآن کو بدلتے ہیں، اپنی سوچ کو حاوی کرنے کے لیے قرآن کو بدلتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ قوموں کا قرآن کیا ہوتا ہے؟ آئین کو قرآن کہتے ہیں، قوموں کے آئین کو۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے جس لیول پہ بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ آج روتھلیسلی آنےسٹ ہو کے انٹروسپیکٹ کریں اپنے اندر۔ ہم آج منائیں جو منا رہے ہیں، لیکن آج رات کو جب واپس اپنے بیڈ پہ بستر پہ لیٹیں تو ذرا ایک بالکل روتھلیسلی آنےسٹلی اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر اور میرے پورے ادارے کے اندر، میرے نظام کے اندر، میرے اپنی فیلڈ آف ویو کے اندر کتنی کمیاں ہیں، اور کہاں کہاں پہ میرے دل کے اندر اصل میں کھوٹ، اور اگر وہ کھوٹ نظر آتا ہے تو اس کو درست کر لیجئے۔ یہ قوم ایسی ہے کہ واقعی میں زرخیز ہے، اور اس میں صرف اور صرف اگر کمی ہے تو ایک بہت ہی اچھی لیڈرشپ کی، اس لیڈرشپ کی جو کہ اس قوم کا بھلا چاہے، اس ملک کا بھلا چاہے، صرف اپنا وقت گزارنا نہ چاہے۔ میرا حال ہے وہ فرق ڈالے گا، اور وہی کمی، لیکن اس کے باوجود قوم قائم ہے، اپنے جگہ پہ کھڑی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے۔ قوم قائم ہے، زمین زرخیز ہے۔ صرف جو کمیوں کی بات افتخار صاحب ہو رہی ہے کہ ہم مارکہ حق کی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی پر، مگر ہم اصل چیلنجز اور کمیوں کی بھی بات کر رہے ہیں جس میں عدم استحکام ایک بڑا معاملہ بنا ہوا ہے۔ یہ میدان سیاست اور معیشت کے جو ہمارے مسائل ہیں، غریبی، بے روزگاری، جہالت، منافرت، کیسے شکست دی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں واقعی اس طرف حکومت اور ریاست بڑھنے جا رہی ہے کیا؟ سے پہلے بھی اقتدار میں رہے اور آج بھی اقتدار میں ہیں۔ کاش یہ باتیں جو آج کی جا رہی ہیں کہ بہت پہلے سے اس پہ عمل شروع کر لیا جاتا اور آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوتے۔ جب آپ اس نظام کو وراثت میں لے کے چل رہے ہیں جس نظام کے خلاف ہمارے بزرگوں نے جنگ لڑی، قربانیاں دی اور ایک نیا ملک بنایا، تو اس انگریز کے نظام کے ساتھ آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو پھر تبدیلی کی توقع کرتے ہیں، تو مجھے بڑا حیرانگی کی ہوتی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سسٹم میں رہتے ہوئے، ان قوانین کو چلاتے ہوئے آپ اس ملک میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ اشرافیہ کا ملک ہے، اور اشرافیہ کی سپورٹ کے لیے یہ جو ادارے ہیں یہ صرف اشرافیہ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے مفادات کو مستحکم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو آئے، یہاں بے نظیر آئے، یہاں پہ نواز شریف آئے، یہاں شہباز شریف آئے، یا عمران خان آئے، یا کوئی بھی آئے، ایک حقیقت ہے، ایک خاص طبقہ ہمیشہ حکمرانی کرتا رہتا ہے، وہ 30-35 سال اپنے پورے کر کے جاتا ہے، اور اس 30-35 سال میں وہ اپنے مفادات کے علاوہ کسی اور چیز کو افتخار صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک رسمی روایتی خطاب کیا ہے، یہ استحکام کی خواہش
بس خواہش تک ہی ہے, بڑھ نہیں پائیں گے اس طرف, رکاوٹیں بہت ہیں. میں نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا بھی ایسا جو آپ نے کر دیا. سر آپ کی گفتگو یہ کہہ رہی ہے. جی مجھے بات تو کرنے دیجیے کہ یہ تو پرابلم ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا وہ پڑھتی ہیں انٹرو, پہلے ہی اس میں کوئی چانس نہیں رہتا ہمارے لیے بات کرنے کا, اور اگر ہم کو بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے وہی اختیارات. میں صرف آپ کی گفتگو ڈیکوڈ کر رہی تھی, آپ بہت سنبھل کے بول رہے تھے, میں نے کہا اسٹریٹ ٹاک کر لیتے ہیں. میں اسٹریٹ ٹاک یہ کر رہا ہوں کہ نظام کو بدلے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. درست, ایگریڈ. یہ جو سیاستدان ہیں یہ چند دنوں کے لیے آتے ہیں, چند سالوں کے لیے آتے ہیں. ملک چند دن اور چند سال کا نام نہیں ہے. ٹرو. اور جس استحکام کی ہم بات کرتے ہیں, آج تبدیلی آ بھی جائے تو استحکام نہیں آ سکتا, کیونکہ استحکام تو تب آئے گا جب عوام کو وہ چیزیں ملیں گی جس کا تذکرہ شہزاد صاحب کرتے ہیں, جس کا تذکرہ آپ نے اپنے اتنے اچھے انٹرو میں کیا ہے. وہ روزگار کی جو بات کرتے ہیں آپ, جو آپ کہتے ہیں اپنے وسائل کے صحیح استعمال کی جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جو آپ اس ملک میں سے کرپشن کے خاتمے کی بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اس پورے نظام کو بدلنا ہوگا جو آپ ورثے میں لیے چلے آ رہے ہیں. صحیح. مجھے بتائیں اس نظام میں کون سی تبدیلی کی گئی ہے کہ جس سے ہم آگے جا سکیں. وہی قوانین ہیں, سزا کے وہی قوانین ہیں, جرم کو لکھنے کے وہی قوانین ہیں, وہی اپنا پرانے دستور پہ آپ چلے آ رہے ہیں, تو آپ آگے کیسے جائیں گے؟ آپ کو آگے جانے کے لیے بہت بنیادی فنڈامنٹل چینجز کرنی ہوں گی. استحکام مل سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا استحکام ہو, 2 سیاسی پارٹیوں کا استحکام ہو, یہ irrelevant ہے. استحکام ہمیں چاہیے پرماننٹلی, اور پرماننٹلی استحکام آئے گا کہ ہم اس نظام میں وہ بنیادی تبدیلیاں لے کے آئیں جو میرے ملک کو ضرورت ہے. درست ہو گیا افتخار صاحب. یہ نہیں کہ ہمیں ایک انگریز ایک قانون دے گیا, ہر قسم کی وہ دے گیا, ہم اسی پہ چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. قوانین کو بدل ہی نہیں رہے. بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے پورے نظام کو درست طور پر آگے بڑھانے کے لیے, یعنی کہ پورے نظام کی تبدیلی کی افتخار صاحب بات کر رہے ہیں. گفتگو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب, افتخار صاحب اوپر بات کر رہے تھے کہ فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے. مطلب اگر وزیر اعظم صاحب رسمی خطاب کر رہے ہیں یا استحکام کی حقیقی خواہش کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو کیسے ڈیکوڈ کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز آ کے بیٹھے ہیں, سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنے کی بات کہہ رہے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس بند گلی سے نکالنے کی ایک کوشش یا ایک دعوت ہے. کس طرح ڈیکوڈ کریں گے وزیر اعظم کے سٹیٹمنٹ کو اور ہمارے وے فارورڈ کو؟ میں افتخار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ان سے پہلے شہزاد صاحب اس قوم کے بالوں پر گنوا رہے تھے کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے کاندھوں پہ پر ہیں, تو پھر یہ زمین پر کیوں ہے؟ اگر اقبال آج ہم میں ہوتے تو وہ کہتے کہ تو سی مرغی زپستن چراچ مور خوری, کہ تم تو سی مرغ ہو, پرندوں کے بادشاہ ہو, آسمانوں والے ہو, تو تم چیونٹی کی طرح کیوں رینگ رہے ہو؟ اور یہ قوم آج چیونٹی کی جگہ رینگ رہی ہے, چیونٹی کی طرح رینگ رہی ہے, تو وجہ وہی ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہے, منزل کا تعین نہیں ہے. دیکھیں, جس باغ میں ہر 3 سال بعد پودے اکھاڑ کر نئے پودے لگائے جائیں, اس باغ میں کبھی پھل نہیں لگا کرتے. ایک باغ بھی تسلسل مانگتا ہے اور ملک بھی تسلسل مانگتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے ٹھیک بات کی ہے, اور ہماری اشرافیہ اکثر ٹھیک باتیں کرتی ہے. باہر والے آ کے کہتے ہیں کہ یار تمہیں سب پتہ ہے, تم سب ٹھیک باتیں کرتے ہو, پالیسیاں بھی ٹھیک ہیں, قانون بھی بنا لیتے ہو, عمل کون کرے گا؟ دیکھیں 3 وجوہات ہیں وزیر اعظم صاحب جو نے بات کی ہے, اس کے پیچھے جو عدم استحکام ہے پاکستان میں, اور جو اتفاق رائے نہیں ہے, اور جو کنسنسس کی ضرورت ہے, اور جو ہم پیچھے ہیں. میں 3 وجوہات بتاؤں گا اور 3 اس کے حل بتاؤں گا. درست. پہلی بات ہمارے ہاں عدم استحکام کی یہ ہے کہ پاکستان ایک پرپیچول لیبارٹری ہے, وہی جو میں نے آپ کو پودے اکھاڑنے کی بات کہی. نہ ہمارے حکومتی بندوبست میں تسلسل ہے, تجربوں پہ تجربے ہیں, ایک نظام سے دوسرا نظام ہے, ایک ایکسپیریمنٹ کے بعد دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے. دنیا میں نہیں ہوتا, ترقی کرنے والے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ جب حکومتی بندوبست میں ہی تسلسل نہیں ہے تو پھر پالیسیوں میں کیا تسلسل ہوگا؟ درست.
تو پالیسیاں بھی بدلتی ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک آج اس طرح چل رہا ہے تو کل کیسے چلے گا, آج یہ پالیسی ہے تو کل کیا ہوگی. ٹوٹل ایڈ ہاکزم. دوسری بات کیا ہے, ملک کو اس کے ادارے چلایا کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ایسنس ہوتے ہیں ملک کی, اور رول آف لا چلایا کرتا ہے, وہ بھی ادارے لاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا گیا, اپنے مفادات کے پیچھے کر دیا گیا. جوڈیشری ہو, چاہے ایگزیکٹو ہو, بیوروکریسی ہو, کوئی بھی, آپ ان کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں, ان کی صلاحیت دیکھ لیں, قابلیت دیکھ لیں, خود مختاری دیکھ لیں, ان کی صلاحیت دیکھ لیں, ہر چیز میں پیچھے. اور تیسری چیز جو ایسنس ہے, جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی ان کے جو ایک مشیر خاص ہیں جو آئے تھے, اسٹیفن ڈرکن, ان کی سوچ ہے, ان کا بہت مشہور تھیری ہے جس کو وہ ایلیٹ بارگین کہتے ہیں, کہ جو ملک کی جو طاقتور لوگ ہیں, جو طاقتور اشرافیہ ہے, کیا ان کا اتفاق رائے موجود ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, ملک کو ترقی کیسے دینی ہے, معاشی ترقی کیا کیسے دینی ہے, ریفارم کیسے کرنے ہیں, عوام کو اعتماد کیسے دینا ہے, سیاسی استحکام کیسے لانے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں کسی شارٹ ٹرم گین کے لیے, پھر بکھر جاتے ہیں, ادھر والے ادھر بکھر جاتے ہیں, ادھر والے ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو 3 میں اب وجوہات بھی بتا دیتا ہوں جو انہی سے نکلتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ قومی ترجیحات کیا ہوں گی, اور بنیادی قومی ترجیحات عوام کو سینٹر کر کے, شوگر ملوں کو سینٹر کر کے نہیں, صحیح, معیشت کو, تعلیم کو, ترقی کو, ان چیزوں کو سینٹر کر کے. دوسری چیز انسٹیٹیوشن بلڈنگ, ادارے بنائیں, انہیں اپنے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں, انہیں خود مختار بنائیں, طاقتور بنائیں, ان کی صلاحیت بنائیں, اس میں لیڈرشپ پیدا کریں. اور آخری بات یہ کہ معاشی ریفارم کے راستے پر چلیں, اس کو الیٹسٹ اکانومی سے نکالیں, اس کو صحیح طور پر ایک ٹریڈنگ اکانومی بنائیں, عوام کی اکانومی بنائیں, ایک ترقی کی اکانومی بنائیں. تو تب پاکستان کے پاس جو پر ہیں, جو ان عوام کے پر ہیں, وہ اڑنے کے کام آ سکتے ہیں. درست ہو گیا. تب ہم آسمانوں پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ویری ویلڈ پوائنٹس. اعظم صاحب, حماد غزنوی صاحب, پاکستان کیا کچھ رکھتا ہے دنیا کے سٹیج کے اوپر, اس کے کریڈٹس پر بھی بات ہوگی, کمیوں کجیوں کی بھی بات ہوگی, اور یہ بھی ہوگی کہ کیوں موجود ہے اور آگے جانے کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے. یہ فرمائیے گا کہ ہم جشن آزادی کو ایک کامیابی کے ساتھ جوڑ کے منا رہے ہیں, مارکہ حق کی جیت کے ساتھ. آپ یہاں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نئے سنہری دور کا آغاز دیکھ رہے ہیں, عارضی جذباتی لہر ہے, ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمارا ابھی ادھر کا سفر بھی شروع نہیں ہوا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو یوم آزادی مبارک دستور کے مطابق. اور اگلی بات, ہماری کامیابیاں بہت سی ہیں, کامرانیاں بہت سی ہیں, آج کا دن ہے, ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے, حق بجانب ہیں ہم. اور ہماری کوتاہیاں بھی بہت سی ہیں, ان کا بھی احاطہ کرنے کی آج ضرورت ہے. سفر کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم اب تک کہاں آئے ہیں, کہیں بے سمتی کا شکار تو نہیں ہو گئے, قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. سب قومیں یہی کرتی ہیں, ہمیں بھی آج یہی کرنا. ہم اپنا راستہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. دیکھیے, پاکستان غالباً وہ واحد ملک ہے جہاں 78 سال بعد بھی آپ کے کان میں کبھی یہ بات پڑ جاتی ہے کہ پاکستان کیوں قیام میں آیا تھا, یعنی اس کی وجہ پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. خلط مبحث غالباً اسی کو کہتے ہیں, یعنی فکری اسموگ, فکری جولیدگی جسے کہتے ہیں. بھئی ہر ریاست دنیا کی ایک ہی مقصد کے لیے وجود میں آتی ہے, اور اس کا مرکزی کردار کون ہوتا ہے؟ شہری. اور شہری جتنے بھی تحریک آزادی میں شامل ہوتے ہیں دنیا بھر میں, تاریخ میں, وہ سب ایک ہی خواہش کے تحت ہوتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو مساوات ملے گی, برابری, حقوق, قانون کی حکمرانی, ان کے وسائل ان کے حوالے کر دیے جائیں گے, اور وہ اس پر تصرف حاصل کر لیں گے اور اپنی ترجیحات کے مطابق ان کا استعمال کریں گے. یہ ایک فارمولہ ہے, پوری دنیا میں یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے یہاں پر اس فارمولے پر عمل کیا گیا, آپ کے شہری کے ساتھ وعدہ نبھایا گیا یا عہد توڑا گیا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال. اسی سے جاتی ہیں سب راہیں. استحکام کی خواہش اسی سے جڑی ہوئی ہے. استحکام تو منزل ہے نا, وہ راستہ جانا کیسے ہے وہ بھی تو ہمیں بتائیے, اس کے خد و خال واضح کیجئے, اس کی جزیات بتائیے. سب کو معلوم ہے یہ تو کوئی نیا پرندہ ہے, ہم نے میثاق جمہوریت کا نام تو سن رکھا تھا, یعنی راستہ یہ ہے استحکام. یہ ایک نیا نام دے دیا کہ کانسٹیٹیوشن تو موجود ہے, راستے تو موجود ہیں, کہ معاہدے تو موجود ہیں ریاست اور عوام کے. بالکل, تو یہ صرف ایک نام دے دیا گیا. یہ ایک خواہش تو ہے اور بجا بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ استحکام ان کے, یعنی ان کو لگتا ہے کہ ریاست کے فائدے میں ہے, ان کے بھی فائدے میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ استحکام تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ تو ہم نے بہت بار
طے کیا ہے اور بہت بار توڑا ہے، کھوٹا کیا ہے وہ سفر. تو ہمیں بنیادی بات پھر وہی ہے کہ آپ کا جو شہری ہے کیا وہ آپ کا محبوب ہے؟ ریاست کے دل پر حکمرانی شہری کی ہے؟ یہ ہے سوال. آپ شہری کو اپنے کسی بڑے فیصلے میں شامل نہ کریں اور پھر آپ کہیں کہ اس ملک پر عوام کی حکمرانی کاغذوں کی حد تک آپ نے دی ہوگی کہ ان کے نام پر حکمرانی کی جاتی ہے، لیکن کیا وہ واقعی کسی فیصلے میں شریک ہوتے ہیں؟ فیصلہ کرنا تو کجا، کیا ان سے مشورہ بھی کیا جاتا ہے؟ پاکستان کی تمام جنگیں 65، 71، کارگل، 40 سالہ افغان جنگیں، کیا کبھی کسی عوام سے مشورہ کیا گیا تھا اس کے اوپر؟ ہاں، عوام نے اس کے نتائج بھگتے ہیں اور آج تک بھگت رہے ہیں ہم وہ، لیکن ان سے مشورہ نہیں کیا. حالت امن کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ مثال دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اناؤنس کیا کہ ہمارا معدنیات کی دریافت کے حوالے سے پاکستان سے ایک بہت ہی عالیشان معاہدہ طے پا گیا. عوام اس سے یکسر بے خبر تھے، پارلیمنٹ اس سے یکسر بے خبر تھی. تو یہ ہے جو توقیر ہم نے کی ہے عوام کی اور شہری کی، جو کہ ہم مرکزی کردار کہتے ہیں. ہم نے تو اسے مہمان اداکار کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سارا معاملہ اسی طرف سے جائے گا. یہی جو انتخابات ہوتے ہیں وہ پہلا قدم ہے نا انہیں اختیارات منتقل کرنے کا. عوام وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب نمائندے چنیں گے، وہ نمائندوں پہ پھر دباؤ رکھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیڑھیاں ہم چڑھتے جائیں گے. سر، نہ وہ چناؤ عوام کی مرضی کے نتائج دے پاتا ہے، نہ وہ دباؤ بن پاتا ہے، تو پھر کس طریقے سے وہ انتخابات اس لیے نہیں ہو پاتے جو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اختیارات کی منتقلی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اختیارات وہ تو بڑا طویل سفر ہے، بڑا طویل سفر ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلا قدم تو انتخابات ہی ہوں گے نا. اس میں تو ہم چھیڑ خانی سے آج تک بازی نہیں آ سکے، تو اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو میں آخری صرف یہ بات کر دوں، بلکہ نعرہ لگا دوں کہ سب سے پہلے پاکستانی، سب سے پہلے پاکستانی. ٹھیک ہو گیا جی، درست ہو گیا. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ وزیر اعظم نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس کی جانب قدم بڑھانے کے لیے اس راستے کا بھی تعین کرنا ضروری ہوگا جو ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو اتفاق رائے سے عوامی بنیادی ضروریات کے ڈھانچے میں ڈھالا جائے تاکہ جو معاہدہ عوام کے ساتھ ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے. تو پھر جشن ہو، جیت ہو، اس کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. اجازت دیجیے پروگرام سے. اللہ حافظ.